बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तामीर पाकिस्तान के नए प्रोग्राम के अंदर मैं आपका मेज़बान इमरान ज़ुबैर हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, एज़ यूजुअल आज भी एक नया टॉपिक है और आज का जो टॉपिक है उसको आमतौर पर इस्लामिक टॉपिक समझा जाता है। उसे हम अपने सिंपल अल्फाज में या जो पब्लिक जानती है वो कहते हैं क़यामत या डूम डे, या बाज़ जगह पर लिखा हुआ है डे ऑफ जजमेंट। इस पर बात करेंगे क्योंकि हर चीज़ में अरूज व ज़वाल आते हैं और ज़िंदगी हमारी जो है ये भी इसी चीज़ के ऊपर मुनहसर है। इंसान बचपन में वक्त गुजारते जवानी में आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बुढ़ापे की तरफ है और उसका ज़वाल उसकी मौत के ऊपर ख़त्म होता है। नाज़रीन, इस पर हमने बात करने के लिए एज़ यूजुअल दावत दी है डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब को। जैसा कि आप जानते हैं वो अदीब भी हैं, शायर भी हैं, स्कॉलर भी हैं और प्रोफेशनली एक डॉक्टर भी हैं। आइए नाज़रीन उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जी डॉक्टर साहब, टॉपिक बड़ा सिंपल है, क़यामत। जी। पहले इसके लुग़वी मतलब बता दें, फिर इसकी डिटेल थोड़ी बताइए। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत जो है दरअसल वो एक कॉन्सेप्ट है जो आमतौर पे तमाम मज़ाहिब में उसमें पाया जाता है। और वो ये है कि एक दिन ये सारी दुनिया और ये जो निज़ाम है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इसका ना सिर्फ ये वो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ना सिर्फ मज़ाहिब और अदियान में पाया जाता है बल्कि साइंस भी जो है इस पर यकीन रखती है कि अगरचे उनकी ड्यूरेशन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन ये बात तकरीबन हर जगह एक यूनिवर्सल फैक्ट की तरह है। चाहे कोई भी मज़हब हो, वो क्रिश्चियनिटी हो, वो जूडिज़म हो, इस्लाम हो, हिंदुइज़म हो, सब में ये कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ मज़ाहिब के अंदर है? नहीं, मज़ाहिब में भी है। और अगर हम साइंटिफिकली देखें तो वो भी समझते हैं कि जैसे हमारा निज़ाम शमसी है या यूनिवर्स है, इसका भी एक टाइम है। ठीक। और इसके बाद ये चीज़ें आखिरकार अपने इख्तिताम पे पहुंच जाती हैं। ओके। इसमें जो है वो हमारे यहाँ तो उसके मुतल्लिक बहुत ज़्यादा डिटेल है कि लफ्ज़ जो क़यामत है वो कुरान शरीफ में क़यामत, अल-हाका, अल-कारिया, यौमुल फ़स्ल, अल-मुरसलात, तो इस तरह मुख्तलिफ़ नामों उसको दिए गए हैं। तो ये वो वक्त है कि जब एक दिन पूरी की पूरी यूनिवर्स तबाह समेट दी जाएगी। और उस वक्त जो है उसके बाद एक वक्त आएगा जब खुदा के अलावा कोई चीज़ और नहीं होगी यहाँ। ओके। उसके बाद फिर जो है खुदा पाक दोबारा चीज़ों को अहया करेगा। इसका मतलब दोबारा फिर ज़िंदगी का वजूद आएगा। जी, जिस तरह से ये यूनिवर्स बनी फिर एक नई यूनिवर्स बनेगी। यही जो रूहें होंगी वो भी दोबारा आएंगी और उनके अंदर से जो इंसान का जिस्म है वो उसी डिटेल उसी इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा से तश्कील दिए जाएंगे। नहीं, सिर्फ इंसान का जिस्म होगा कि बाकी पूरी कायनात बनाई जाएगी? कायनात बनेगी, मगर वो कायनात क्या एग्जैक्ट ऐसी होगी या मुख्तलिफ होगी ये खुदा जानता है। ठीक है। लेकिन एक नई कायनात वजूद में आएगी। ठीक है। लोगों का वजूद सामने लाने के लिए हाँ, सब कुछ नया तरतीब दिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लोग पूछते हैं और शायद मेरे माइंड में भी आ रहा है कि ऐसा कब होगा? अच्छा, इसके मतलब बड़ी जो है आजकल तो ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है इस्लामिक एस्केटोलॉजी, और इस पर बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं अपनी वो तबसरे करते हैं। हमें ये जान लेना चाहिए कि इस्लामी लिहाज से देखें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के मतलब कुछ अलामात बताई हैं। ठीक है। उनमें से कुछ अलामात सुगरा हैं और कुछ अलामात कुबरा हैं। ठीक है। अलामात सुगरा यानी छोटी अलामतें हैं। वैसे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ज़माना जो है वो क़यामत के साथ मुत्तसिल है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हुज़ूर के ज़माने के बाद कोई नबी या शरीयत नहीं आएगी क़यामत तक, और फिर क़यामत आ जाएगी। मतलब आखिरी नबी होने की दलील है ये। इसके अलावा ये है कि हुज़ूर ने जैसे फरमाया कि क़यामत के करीब आपने सुना होगा कि जो बकरियां चराने वाले चरवाहे होंगे वो बड़ी बड़ी इमारतों के मालिक हो जाएंगे। डेफिनेट। उस वक्त ये सोचा भी नहीं जा सकता था। आप अगर आज से 1400 साल पहले अरब का ज़रा जहन में लाइए तो उन बदुओं के मतलब कौन कह सकता था कि ये इतने इतने अमीर हो जाएंगे। ये मेरा है 19वीं सदी में सब कुछ हुआ है। जी, ये बड़ी तेज़ी से ये वाक़यात हुए हैं। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लौंडी अपने आका को जन्म देगी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो बेटा होगा वो एक लिहाज से माँ बाप की बजाय इसके कि वो उनका ख्याल रखे, वो उनके ऊपर अपना हुक्म चलाएगा।
اوکے. تو اس میں اس کے علاوہ یہ بھی ہے، دوسری طرف بھی اشارہ ہے کہ شاید وہ جو ہے اس میں کوئی زنا کی طرف بھی ایک اشارہ کیا گیا ہے. دونوں چیزیں سامنے آ گئی. اس کے علاوہ زلزلے کثرت سے آیا کریں گے، اور آپ دیکھیں آج کل جو ہے اگر ہم پچھلے 20-25 سال دیکھیں تو زلزلے کتنی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں. تو یہ وہ ساری ہیں جو علامات صغریٰ ہیں. پھر اس کے بعد علامات کبریٰ ہیں. علامات کبریٰ جو ہیں اس میں جو ہے خاص طور پہ میں ان کا ذکر کر دوں کہ ان میں سے ایک تو ہے کہ زمین کا دھنسنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ زمین 3 جگہ سے دھنسے گی. ایک ہے جزیرۃ العرب کے مغرب سے، اور ایک زمین کا دھنسنا ہوگا جزیرۃ العرب کے مشرق میں، اور ایک جزیرۃ العرب کے قریب سے. بلکہ جب آپ کو یاد ہے کہ پاکستان میں زلزلہ بہت بڑا آیا تھا 2005 میں شاید، تو پورے کا پورا کشمیر کے جو تھے پہاڑ وہ کہتے ہیں وہ زمین میں دب گئے تھے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ ایک اس کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہوگی. پھر دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا. دابۃ الارض اصل میں کہ دابہ لفظ ہے جسے چوپایا بھی کہتے ہیں، کیڑا بھی کہتے ہیں. تو زمین سے ہو سکتا ہے کوئی جانور، یا یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے یہ وائرس آج کل جو پھیلا تھا اس طرح کی کوئی ڈیزیز پھیلے جو کہ ہر طرف پھیل جائے. اس کے بعد جو ہے جو بڑی نشانیوں میں سے ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا دھوئیں کا یا آگ کا اظہار ہوگا. اب یہ آگ میں بھی ایٹم بم کے گرنے سے جو آگ اور وہ دھواں پھیلا تھا اس کی طرف نشانی کی گئی ہو. تو تیسری یہ نشانی ہے کہ ایک آگ یا دھواں اس کی طرف سے آئے گا. اس کے بعد مرحمۃ الکبریٰ، ایک بہت بڑی جنگ، ایک ایسی جنگ کہ جس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک پرندہ اڑے گا تو اس کو زمین پہ اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، اس لیے کہ لاشیں اتنی ہوں گی. اور یہ جنگ جو ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے، اگر آپ اولیاء مقبول صاحب کے پروگرام دیکھیں تو وہ اس پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، اور آج کل کے واقعات کو وہ بڑا اتصال دیتے ہیں اس کی طرف کہ یہ واقعات تقریباً اسی طرح ہو رہے ہیں. نہیں، وہ تو غزوہ ہند کے حوالے سے کہہ رہے تھے. نہیں، وہ غزوہ ہند کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن وہ المحرمۃ العظمیٰ حضور نے یہ ورڈز یوز کیے ہیں. اس کو انگلش میں آرماگیڈن کہتے ہیں آپ، کہ آخری بڑی جنگ. اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ عیسائیوں کا ایک فرقہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے عیسائیوں کے اور دوسرے فرقے کے ساتھ جنگ شروع کرے گا. ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ بات بھی مینشن کی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب وہ قسطنطنیہ کے قریب جو اس کو فتح کر لیں گے، یورپ کی طرف جا رہے ہوں گے، تو پیچھے سے خبر آئے گی کہ دجال آ گیا ہے. تو اگلے جو نشانی ہے وہ دجال کا آنا ہے. دجال کا ظہور بھی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا نزول، یہ بھی جو ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد سورج کا مشرق اسی کے بجائے مغرب سے نکلنا. حضور نے فرمایا کہ پھر ایک رات اتنی لمبی ہوگی جو 3 راتوں پہ محیط ہوگی، اور لوگ جو ہیں پریشان ہو جائیں گے کہ آخر سورج کیوں نہیں نکلا. تو وہ دعائیں کریں گے تو آخر کار سورج نکلے گا، لیکن وہ مغرب سے نکلے گا. اب اس کے کیا اصطلاحی معنی کیا ہیں کہ کیا اس وقت کوئی زمین پہ غبار چھا جائے گا، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ سورج نکلے گا ہی مغرب سے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور یہ وہ وقت ہوگا جس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی. اور آخری جو نشانی ہے وہ ٹھنڈی ہوا کا چلنا. ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور یہ ہوا جو اس وقت کی بات ہوگی جب کفر بہت زیادہ پھیل جائے گا. امام مہدی اور اس کے بعد جو حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا تو حضرت عیسیٰ سارے ادیان کو اکٹھا کر دیں گے. اور اس کے بعد دنیا میں خیر کی حکومت رہے گی. اب یہ حکومت کتنا عرصہ رہتی ہے؟ 100 سال 200 سال. یہودی تو کہتے ہیں 1000 سال رہے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اکثر میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں قیامت قریب ہے قریب ہے. اس قریب سے کیا مراد؟ کتنی قریب؟ اصل میں یہ ہے کہ اس کے متعلق میں ایک کلاس سے بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ ہم بھی جب سے ہوش سنبھالا ہے اکثر و بیشتر یہ سن رہے ہیں کہ بس قیامت آنے والی ہے، اور اس سے پہلے بھی لوگوں کے متعلق یہی نظریات تھے. اچھا، اس میں جو ہے نا ہم 2 باتوں کا ذہن میں رکھ لیں. جیسے بھی ہم نے قیامت کی علامات صغریٰ اور کبریٰ کا ذکر کیا، اس لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں یہ تو لگتا ہے کہ ہم زمانہ آخر میں ہیں، کیونکہ بہت ساری نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کا جو گھڑی ہے یا قیامت کب آئے گی اس کا اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ. قرآن شریف میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمھا عند ربی، کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب برپا ہوگی، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کس کا علم میرے رب کو ہے. لا یحلیھا لوقتھا الا ہوا،
اور اس کے آنے کا وقت اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ پھر یہ ہے کہ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ، بہت بھاری حادثہ ہوگا آسمانوں اور زمینوں پر، اور وہ اچانک تو آ پڑے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہ، وہ ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ نے تحقیق کی ہوئی ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیں کہ اس کا علم صرف میرے اللہ کو ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثر و بیشتر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اب یہاں کچھ چیزیں اللہ پاک نے بہت واضح کر دی۔ ایک تو یہ کہ 2 دفعہ یہاں اس آیت میں اللہ پاک نے بڑا زور دے کے کہا قل انما علمها عند ربی، کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ دوسری بات یہ بھی بتائی کہ جو اس کے باوجود بھی لوگ قیاس لگائیں گے حالانکہ وہ نہیں جانتے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ انہیں اس بات کا نہیں علم کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ تو اس کو ہم یہ سمجھ لیں کہ آخر قیامت کا آخری زمانہ یقیناً ہے۔ اگر ہم دنیا کے بننے کا عمل دیکھیں تو دنیا بہت دیر سے آ رہی ہے، اگر ہم اس کے 10 حصے بھی کر دیں اور یہ سمجھا جائے کہ ہم آخری حصے میں ہیں، تو جو آخری حصہ ہے لیکن اس کی لینتھ جو ہے یہ ضروری نہیں کہ بہت چھوٹی ہو۔ مثال کے طور پہ چیزوں کے درمیان، جو واقعات کے درمیان جو ہم وقت کا تعین نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک واقعہ دوسرا ہو جائے گا، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک واقعہ شاید ایک دن میں ہی ہو جائے گا۔ میں آپ کو مثال دوں کہ جیسے مرحمۃ الکبریٰ ہے یا المحرۃ العظمیٰ جو آرماگیڈون ہے، اس کے شروع ہونے میں کتنا وقت ہے اور وہ جنگ کتنی دیر جاری رہتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو حضرت امام مہدی کا کانسیپٹ ہے کہ وہ آئیں گے تو وہ شاید 30 سے 40 سال ان کا، یا کچھ لوگ 11 سال کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو حضرت عیسیٰ کا دور ہے وہ انہوں نے اچھا خاصا حکومت کرنا ہے، اور حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد جب سارے لوگ ایک ہی مذاہب پہ آ جائیں گے تو وہ بھی کئی 100 سال کا عرصہ ہوگا۔ اوکے، اگر ہم آج بھی دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قیامت ایگزیکٹ ہے نا، وہ شاید ابھی بھی بہت ساری صدیاں لے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم المرحمۃ جو عظمیٰ ہے اس جنگ کے قریب قریب نظر آ رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات سے یہ سمجھا ہوں کہ یہ جو قیامت ہے یہ ایک پروسیس کا نام ہے، یعنی جیسے زندگی کا وجود ہوتا ہے آہستہ آہستہ تنزلی کی طرف ہم جاتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، یہ علامات ہیں اس کی، اس کا مطلب وہ ساری ظاہر ہوں گی، پھر پاسبلٹی ہے۔ جی عمران، اس میں اگر آپ کے بات کو میں یوں لوں کہ کیونکہ قیامت اس زمانہ اور عصر اور وقت کا ہی آخری حصہ ہے جو ہمارا ٹائم اینڈ سپیس ہے، تو ہاں، لیکن ویسے جو قیامت ایک انسیڈنٹ ہے وہ ایک دن کا انسیڈنٹ ہے، وہ ایک وقت خاص معلوم ہے، جہاں جو اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ لا تأتیکم الا بغتۃ، وہ اچانک آ جائے گی، اور ثقلت فی السماوات والارض، بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ اب اس کے متعلق تو قیامت نا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، ایک ایسا بڑا پہاڑ روئی کی طرح دھنکے جائیں گے۔ اب اس میں دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا ایک جگہ، اور جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے تمہار میں اوراق، جیسے کتاب میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب یوں ہوگا کہ شاید کوئی ایسٹرائڈ آ کے زمین پہ ٹکرائے گا اور زمین تباہ ہو جائے گی، اس طرح کی تھیوریز بھی دیتے ہیں، لیکن نہیں، یہاں یہ ہے کہ یہ حادثہ زمین اور آسمانوں پر، یہ زمین اور آسمان، یہ نظام شمسی، یہ کائنات، یہ گلیکسیز، یہ ساری کی ساری ہی ختم ہوں گی۔ اچھا، یہ صرف زمین ختم نہیں ہوگی۔ اور اس دن وہ کہتے ہیں نا، اگر آپ قرآن میں پڑھیں تو وہ اس میں ان باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جب جو ستارے جو ہیں اپنا نور کھو دیں گے۔ تو اگر اس کی ہم سائنٹیفک ایکسپلینیشن کی طرف آئیں تو یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جیسے گلیکسیز کا آپس میں ٹکراؤ ہے، اسی طرح یونیورسز کے متعلق کہتے ہیں کہ شاید یہ ساری کی ساری جو ہمارے ہاں ملٹی یونیورسز ہیں، تو اس کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ شاید یونیورسز بھی آپس میں ٹکرا سکتی ہیں، اور یہ کہ گلیکسیز آپس میں ٹکرائیں گی تو کم از کم وہ 2 گلیکسیز تو پوری طرح ہی تباہ ہو جائیں گی، اور اس گلیکسیز کے اندر جو وہ لاکھوں بلینز آف سٹارز ہیں وہ بھی تباہ ہوں گے، اور بغتتاً اچانک آئے گی۔ اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جو وہ ڈسٹرکشن کی سپیڈ ہوگی نا ویو کے آنے کی، کیونکہ وہ لائٹ کی ویو سے نہیں بڑھے گی، تو آپ جس وقت اس کو محسوس کریں گے، دیکھیں گے، اسی وقت اس کا اثر شروع ہو جائے گا، تو دیر ول بی نو ٹائم اس کے درمیان۔ تو قیامت کے متعلق جو ہے وہ ایک تو یہ یونیورسل حادثہ ہے، یہ پوری طرح سے ہوگا، اور اس کا البتہ جو ہم نے یہ ساری باتیں ذکر کی اس کی علامات ہیں، تو اکثر لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ علامات کے شاید ساتھ متصل ہے قیامت کا دن،
وہ اس کے متعلق انہیں دوبارہ میرا خیال ہے تحقیق کرنی چاہیے. بلکہ کچھ پروگرام میں میں نے جیسے کہا اولیاء صاحب کے میں نے پروگرام دیکھے, اور ایک کتاب لکھی گئی تھی محمد امین جمال صاحب کی, وہ مصری تھے, تو ان کی کتاب کا انجم الخدام القرآن والوں نے ترجمہ کیا. تو انہوں نے ایک حدیث ہے, اور وہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے. اس کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بخاری شریف میں کہتے ہیں کہ گزشتہ امتوں کے مقابلے میں تمہاری امت کا عرصہ اتنا ہے جتنا نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک. اہل تورات کو تورات دی گئی, وہ اس پر عمل کرتے رہے حتیٰ کہ عین دوپہر کو اس سے عاجز آ گئے, تو انہیں اس کی جو خدمت کے عوض ایک قرات دیا گیا. اس کے بعد اہل انجیل کو انجیل دی گئی حتیٰ کہ وہ عصر تک اس پر عمل کرتے رہے, اور پھر وہ عاجز آ گئے اور ان کو بھی ایک قرات دی گئی. پھر ہمیں قرآن مجید دیا گیا اور ہم قرآن پہ غروب آفتاب تک ہم عمل کرتے رہے, تو اللہ نے ہمیں 2 قرات دیے. تو اس پہ جو تو باقی اہل کتاب نے کہا کہ اے ہمارے رب, ہم نے ان سے عمل زیادہ کیا لیکن پیسے آپ نے اجرت ان کو زیادہ دی. تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تم پہ کوئی ظلم کیا؟ وہ کہیں گے نہیں. تو اللہ عز و جل شانہ فرمائے گا کہ یہ تو میرا فضل ہے, میں جس پر چاہوں عنایت کروں. اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ دن کی تقسیم یوں ہے کہ گویا دن کے آپ کہہ لیں 3 حصے ہیں. تو یہودیوں کو آدھا دن مل گیا, عیسائیوں کو ظہر سے عصر تک, اور ہمیں عصر سے. لیکن یہ جو اس کے آگے جو وہ ساری روایات ہیں وہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے ان پہ گیا ہوں کہ اگر ہم دن کا آغاز حضرت موسیٰ سے کریں تو حضرت موسیٰ تقریباً 1420 میں آئے تھے. اگر ان کی شریعت دیکھیں جیزس تک, حضرت عیسیٰ تک, تو وہ 1400 سال کا ان کا دن ہو گیا. ایگزیکٹلی. اگر آدھا دن ان کو ملا تو ان کو تو 700 سال ملنے چاہیے تھے. اور اگر ان کا 1400 سال بھی لے لیں تو آگے سے جو حضرت عیسیٰ کا شریعت کا ٹائم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کی ہے, تو وہ تو صرف 600 سال ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر مسلمانوں کا دیکھیں تو وہ تو 1400 سال ہو گئے ہیں. تو یہ تقسیم پوری نہیں ہوتی. اس طرح جو باقی بھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ دن کو حضرت ابراہیم سے شروع کر دیں, یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دن کے 3 حصے کر دیں. لیکن میں نے اس کے مختلف چیزوں پہ پاسبلٹیز دیکھی ہیں. اگر آپ حضرت ابراہیم سے بھی شروع کریں تو وہ دن جو ہے یہودیوں کا وہ 2000 سال بنتا ہے. حالانکہ حضرت ابراہیم سے شروع کرنا اس لیے نہیں بنتا کہ قرآن میں حضرت ابراہیم سے کہا گیا ہے کہ وہ نہ تو عیسائی تھے نہ وہ یہودی تھے, کیونکہ وہ تو ان سے پہلے آ چکے ہیں. تو وہ جو یہ جو ایک بہت بڑا ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ قیامت بس بالکل قیامت آنے والی ہے, یہ اتنی جلدی بظاہر جو ہمیں چیزیں ہیں اس میں, یعنی یہ انسانوں کو صرف انٹیمیٹ کرنے کے لیے کہ اپنے اعمال کو اچھے کر لو, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور زمانہ آخر میں ہیں ہم. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ کہنے کے لیے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے. جیسے ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی بندہ مر جائے تو اس پر تو قیامت آئی گئی. جی بالکل. تو ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو. نہیں, اس پہ حدیث ہے. ایک شخص کی وفات ہوئی تو اس کے متعلق جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا اس کی قیامت تو آ گئی. اس لیے کہ مرنے کے بعد دیکھیں, ہم نے نیند کے پروگرام میں کہا تھا کہ نیند کیا ہے, سسپینشن آف دا کانشیسنیس. اب آپ جب مر گئے تو آپ کا کانشیسنیس سسپینڈ ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں عالم برزخ میں ہیں جس میں, لیکن اس کانشیسنیس کی جب دوبارہ ریکوری ہوگی تو وہ قیامت کا دن ہوگا. ایگزیکٹلی. تو ایک لحاظ سے تو جس دن وہ مرا اب تو اس کی آنکھ قیامت کو ہی کھلنی ہے نا. تو اس کے لیے وہ جو ہے, اسی لیے آپ نے فرمایا, ایک دفعہ حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہی تھی تو پوچھا حضور قیامت کب ہوگی, تو آپ نے ذرا مذاق کہا کہ وہ بچہ دیکھ رہی ہو. انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا جب یہ بڑا ہوگا تو تمہاری قیامت آ جائے گی. یعنی گویا یہ کہ وہ آپ کی خبر بتائے عمر ختم ہو جائے گی. نہیں آتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ میں ایک کویسچن ہے کہ پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان پر اگر جو بھی نبی آتے تھے ان کو تبلیغ کرتے تھے, وہ باتیں نہیں مانتے تھے, نافرمان ہو جاتے تھے, ان پر ایک عذاب نازل کر دیا جاتا تھا. دیکھیں ان کے لیے تو سب کچھ تباہ کر دیا گیا نا, ان کے حساب سے یہ قیامت نہیں ہے. عذاب جو ہے وہ جیسے قوم صالح پہ آیا, قوم سمود پہ, عاد پہ آیا, حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی, ان پہ جو عذاب آتے ہیں ان کو دراصل ہم قیامت سے نہیں کہہ سکتے, کیونکہ عذاب جو ہے وہ ایک دنیا کا ایک خاص ایک قوم پر آتا ہے اور وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. اچھا. لیکن جو قیامت آئے گی وہ ہر چیز تباہ ہو جائے گی, اس میں کچھ نہیں بچے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ یہ کویشچن سامنے آ گیا.
آپ نے کہا ہر چیز تباہ ہو جائے گی، ہر چیز کو لپیٹ دیا جائے گا. ہاں تو اب ذرا جنت دوزخ وہ بھی تو اشیاء میں آتی ہیں، نہیں تو وہ بھی تو ختم ہو جائیں گی نا. نہیں، جنت اور دوزخ کا جو وجود ہے وہ اس کے بعد کی کائنات ایک نئی بنیں گے. اچھا، اس کے جو اس وقت ہے جنت اور جو دوزخ ہے وہ اس وقت کی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا. نہیں، کہیں تو کرتا ہوگا. نہیں، اس طرح نہیں کرتا. وہ جو آپ میرا خیال ہے آپ کا اشارہ ان واقعات کی طرف ہے جہاں بتایا گیا، حضور کو دکھایا گیا کہ جنت میں یہ ہو رہا ہے. نہیں، وہ ٹائم کا جو ہے وہ اس کو سمجھ لیں کہ فیوچر کو حضور کو دکھایا گیا. کیونکہ ہمارے ہاں جو قیامت کا مطلب جو قیامت کا دن ہوگا نا، اس دن تو ہر چیز تباہ ہوگی. حتیٰ کہ جب حضرت اسرافیل سور پھینکیں گے اس کے ساتھ ہی تباہی شروع ہو جائے گی. پہاڑ وہ روئی ہوئی دھنکی کی طرح اڑیں گے. انسان جو ہے وہ ہواؤں میں جیسے زمین کی کشش ختم ہو جائے تو آپ امیجن کریں یا کم ہو جائے تو آپ جو ہے وہ خلا میں یا ہوا میں اڑنا شروع کر دیں گے. ستارے جو ہے وہ پھٹنا شروع کر دیں گے. آسمان کا رنگ جو ہے وہ وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ كَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گا. اور شاید زمین جو ہے وہ یا سورج بھی پھٹے گا، کیونکہ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے زمین سے 1.25 نیزے کے فاصلے پہ محسوس ہوگا. تو یہ وہ جو سارے پروسیس ہے یہ ایک دم سے ہوگا. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہر چیز تباہ ہوگی. حتیٰ کہ بعد میں آخر پہ وہ جو ہوں گے 4 فرشتے جنہوں نے اللہ پاک کا تخت علامتی طور پہ سنبھالا ہوا ہے وہ بھی فنا ہو جائیں گے. حتیٰ کہ حضرت اسرافیل بھی ختم ہو جائیں گے. موت کو بھی موت آ جائے گی. پھر موت کو بھی موت آ جائے گی. پھر اللہ پاک پوچھیں گے کہ میرے علاوہ کیا کوئی ہے. اور اس کے بعد یہ دوبارہ سے ابدا ہوگا، دوبارہ سے کائنات بنے گی، دوبارہ سے وجود آئے گا. اور اس میں پھر یہ حشر کا دن ہوگا. تو جو یوم ہے نا جہاں آ کے آپ کا آخرت میں حساب کتاب ہونا ہے، قیامت کے بعد یوم حشر ہوگا. پھر نئے جسم ملیں گے، روحوں کو روحیں آئیں گی، ان کو نئے جسم ملیں گے. وہ ان جسموں کے ساتھ پرانی ساری کنٹینیوٹی ان کے ساتھ ہوگی. ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال ہوں گے یا بائیں ہاتھ میں ہوں گے. البتہ وہ بھولے ہوئے ہوں گے. جب وہ قیامت کے دن حضور اللہ پاک کے سامنے جائیں گے تو انہیں پھر سب کچھ یاد آئے گا. ان کے ہاتھ پاؤں وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ وہ جو ہے نا گواہی دیں گے ان کو کہ ہاں تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. وہ دن ہوگا ججمنٹ کا ڈے. ٹھیک ہے، انسان اسی وجود کے ساتھ آئے گا؟ نہیں، وجود نیا ہوگا، بدن نیا ہوگا، لیکن روح یہی ہوگی، احساس یہی ہوگا، شعور یہی ہوگی. ہر آدمی کو ایک جوان جسم دیا جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں 12 سال، کچھ لوگ کہتے ہیں 17 سال کا جسم. تو ایک اگرچہ وہ ایک بڑی مشہور بات ہے نا کہ کسی بڑھیا نے پوچھا کہ کیا حضور میں جنت پہ جاؤں گی، تو آپ نے کہا نہیں. تو وہ بڑی پریشان ہوگی. تو آپ نے کہا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تم جنت میں جاؤ گی تو تمہیں نیا جسم ملے گا، جوان ہو کے جاؤ. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا اس وقت سب کو ایک عمر کے جسم ملیں گے اور وہ نئے ابدان ہوں گے، وہ نئے جسم ہوں گے. البتہ ان کو جو ہے نا اگر آپ کی عمر جب 17 سال تھی تو آپ کے جسم کے جو ساری چیزیں تھیں وہ ایگزیکٹ ویسے ہی آئیں گی. آپ کی انگلیوں کے پور تک، آپ کے فنگر پرنٹس تک، آپ کی جینیٹک سٹرکچر تک وہی بن کے سامنے آئے گی. اچھا جی. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آپ کی بات سے تو میں یہ سمجھا ہوں کہ قیامت ایک پروسیس ہے، وہ مکمل ہوا، اس کے بعد ڈے آف ججمنٹ آ گیا. بالکل. اس کے بعد پھر زندگی کا ایک نیا وجود شروع ہوا، پھر ایک سارا سسٹم، پھر جنت اور جہنم وہ دوبارہ تخلیق کیے جائیں گے. ہاں، وہ جو جنت اور جہنم ہے وہ اس کے میں پھر لوگوں کو بھیجا جائے گا. اچھا. کہ اس میں کون جو ہے کس طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں نا کہا گیا کہ جو جنت میں ایک انسان کے گھر ہوگا نا، وہ نیک لوگوں کا ایک گھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایک دنیا کے برابر. صحیح. جیسے ہمارے ہاں دیکھیں نا لا انتہا پلانٹس ہیں، لا انتہا چیزیں ہیں. تو اللہ پاک کے لیے تو کوئی ناممکن نہیں ہے نا کہ وہ کس طرح کرے گا. یعنی یہ ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ قرآن میں جوج مجوج کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بیسکلی علامتی طور پہ ہے کہ ایگزیکٹ ویسے لوگ ہوں گے؟ اچھا، قرآن شریف میں جو ہے نا یاجوج ماجوج، اس سے پہلے جسے عام طور پہ عیسائی گوگ میگوگ کہتے ہیں، وہ موجود ہے. اور ان کا ذکر جو ہے وہ سورہ 16 پارے کے آغاز میں جہاں ذوالقرنین کا ذکر ہے کہ وہ ذوالقرنین جب وہ دنیا کی وہ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہ ایک جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ ان سے شکایت کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج پہاڑ کی اس طرف سے رہتے ہیں، یہ ہم پر حملے کرتے ہیں، ہمارے گھروں کو لوٹتے ہیں. تو پھر وہ جو ذوالقرنین تھے انہوں نے وہاں دیوار بنا دی ایک شیشے سے پگھلا کر کہ یہ حملہ نہ کر سکے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک قرآن میں تو پھر ایک اور ان کا ہے ایک جگہ پہ ذکر کہ یہ ہر
اونچ بلندی سے نیچے اترتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ اور ان کا جو تعلق ہے جو احادیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں آرماگیڈون یا جو مرحمت العظمیٰ، یہ اس کے آخر پہ یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ اچھا، تو اس کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ دراصل میں یہ دو قومیں ہوں گی، جو قومیں جو ہیں وہ ان کو شاید وقت مقرر تک جو تھا، کچھ لوگ اس کی مثال منگول یا چائنیز یا ادھر ادھر بھی دیتے ہیں، کچھ لوگ اور سائبیریا یا دوسری طرف کہتے ہیں، لیکن یہ دو قومیں ہوں گی، اور یہ جب آگے بڑھیں گی تو ان کی کثرت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ جب گزرے گا ان میں سے پہلا قافلہ تو کہتے ہیں کہ سی آف گیلیلیو پانی سے بھرا ہوگا، اور جب ان کا تیسرا قافلہ گزرے گا تو سی آف گیلیلیو میں پانی نہیں ہوگا۔ اب سی آف گیلیلیو کی بات کیونکہ ہم نے قیامت کی نشانیاں کر رہے تھے، تو یاجوج ماجوج ان کی بڑی نشانی ہے، میں اسے اسکپ کر گیا۔ تو وہ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ آج کل سی آف گیلیلیو کا پانی جو ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے تو وہ سمندر میں کسی کشتی میں گم ہو گئی، تو وہ کسی جزیرے پہ اترے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں ایک بڑے دیو ہیکل شخص کو دیکھا، وہ زنجیروں میں تھا، قید تھا، تو اس نے اپنے آپ کو بچایا کہ میں دجال ہوں۔ تو اس نے جو چیزیں پوچھی ان میں سے یہ تھا، اس نے کہا کہ سی آف گیلیلیو کا پانی خشک ہو گیا ہے کہ ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں ہے، لوگ تو وہاں شکار کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا جب سی آف گیلیلیو کا پانی خشک ہو تو سمجھنا کہ میں آزاد ہو جاؤں گا۔ نہیں، یہ کس جگہ کی یہ بات؟ سی آف گیلیلیو ہے یروشلم میں۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ مجھے پتا ہے، لیکن یہ دجال کا ہونا دجال لوگوں نے کہاں جا کے پوچھا اس سے؟ یہ ایک روایت ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ ایک سفر پہ کہیں نکلے سمندر کی، تو ان کی کشتی کہیں بھٹک گئی، تو وہ ایک جزیرے پہ اترے، تو انہوں نے جزیرے میں ایک پرانا دیکھا گرجا، تو اس کے جب وہ اندر گئے تو انہوں نے دیکھا ایک بہت دیو ہیکل سا آدمی جو ہے وہ زنجیروں سے جڑ رہا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا، جب پوچھا کہ تم کون ہو، تو اس نے کہا میں یہ ہوں، تم بتاؤ کہ باہر کی دنیا میں یہ واقعات ہوئے؟ ان میں سے ایک واقعہ جو تھا وہ یہ تھا کہ سی آف گیلیلیو کا پانی ابھی ہے یا ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ آج بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ یہ کیا ایک علامت ہے؟ احادیث اور جو چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قومیں ہیں، لیکن بعض کا تفاسیر میں یہ بتا دیا گیا ان کے کان بہت لمبے ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کے متعلق یہ کچھ چیزوں کو علامت ہیں، لیکن ہمیں اسے سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ حدیث میں کہا کہ وہ جب ساری دنیا فتح کر لیں گے تو پھر وہ آسمان کی طرف اپنے آگ کے تیر چلائیں گے۔ اچھا، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے دنیا کو بھی ختم کر لیا، دنیا کو بھی قبضہ کر لیا، اور آسمان پہ بھی جو چیزیں تھیں اس پہ بھی ہم نے قبضہ کر لیا۔ اب آپ دیکھیں راکٹ آج کل کا یا میزائل دیکھیں، تو وہ ایک لحاظ سے وہ تیر ہیں جو آگ والے ہیں۔ تو اس بات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اگر میزائل ہوتا کہا جاتا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا۔ تو تیر کیا ہے؟ ہتھیار ہے، اور میزائل کیا ہے؟ وہ بھی ہتھیار ہے، اور اس کے پیچھے سے بھی آگ نکلتی ہے۔ تو گویا علامت کی گئی کہ یہ واقعہ ہوگا، اور جب وہ جائیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ کے ارد گرد جو ایمان والے ہوں گے وہ اکٹھے ہو کے وہاں پہنچیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ اللہ پاک سے دعا کریں گے، اور ایک بیماری پھیلے گی جو نتھروں کے اوپر ان کے یاجوج ماجوج کی آئے گی، اور وہ بیماری جو ہوگی جینیٹیکلی اسی نسل میں رہے گی، اور وہ برباد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، تو یاجوج ماجوج کا جو ہے یہ تو ہے اس کا ہمیں آپ کہہ لیں کہ جو علت اور اس کا دلیلی طور پہ سامنے ہے۔ کچھ جگہوں پہ ان کے متعلق کچھ عجیب واقع ان کے کان بہت لمبے ہوں گے وہ رکھ کے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ ساری علامتی باتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر وہ جیسے ہمارے یونیفارم پہنتے ہیں تو کوئی ایسی چیز ہو جو کہ بظاہر یہاں سے نکلی ہوئی ہو تو اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا لگا، اتنی انفارمیٹیو چیزیں آپ نے بتائیں۔ جی ناظرین، آپ بھی شاید اس گفتگو سے محظوظ ہوئے ہوں گے، آپ کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ یعنی انہوں نے بڑے سمپل الفاظ میں، یعنی ڈاکٹر صاحب نے بڑے سمپل الفاظ میں اپنی بات کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے سمپل کر کے ایکسپلین کیا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔